बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर पेशावर सेंटर से बेसिकली मैं हूँ लिहाज अली। प्रोग्राम है करंट अफेयर स्पेशल। मुख्तलिफ मौज़ूआत का इस प्रोग्राम में अहाता किया जाता है जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज हमारा मौजू का, हम तफसील से मुख्तलिफ इनके मुतालिक बहस मुबाहिसा करेंगे, इनसे माहिरीन से राय लेंगे कि इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा में इनकी अहमियत क्या है, खुसूसन कबाइली अज़ला में कि जो अभी तकरीबन 2 साल कबल खैबर पख्तूनख्वा में जम हुए, वहाँ पर इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या काम किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुतालिक इस वक्त हमारे पास वज़ीर आला की मुशीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगे साहब मौजूद हैं। ज़ियाउल्लाह बंगे साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़ियाउल्लाह बंगे साहब के साथ हमारे साथ पेशावर की सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़िदादिल साहब हैं। फ़िदादिल साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़ियाउल्लाह बंगे साहब, आप सबसे पहले आपसे राय लेंगे। अमूमी तौर पर फ़ाइलों का एक निज़ाम होता है दफातर में, लोगों का वास्ता फ़ाइलों से पड़ता है। कोई सरकारी बाबू होता है या सेक्शन ऑफिसर होता है या डायरेक्टर होता है, तो उसके हाथ में फ़ाइलों का एक पलंदा होता है। जब हम सुनते हैं पेपरलेस टेक्नोलॉजी, खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह के कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि इन फ़ाइलों से लोगों की जान छूटे, पता चले कि ये फ़ाइल है कहाँ पे, बाज़ औक़ात तो वो फ़ाइल ही गायब हो जाती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लिहाज और पीटीवी का कि आज मौका दिया और अपने देखने वालों को हम आज बताएंगे कि जी खैबर पख्तूनख्वा में टेक्नोलॉजी पे क्या हो रहा है, फिर सरकारी सेक्टर में कितना हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर में एक कितना एक हो रहा है। सेक्शन का हम तफसील से जायजा लेंगे, तो मुख्तलिफ पहले आपकी राय वो लेंगे। सरकारी बिल्कुल सेक्टर का बता दूं कि क्योंकि वो अक्सर लोगों का ये होता है कि जी सरकार क्या कर रही है, सरकार अपने इदारों में क्या कर रही है। जी। तो पहला एक स्टेप हमने उठाया, एक पायलट हमने किया वो स्टार्ट हमने लिया अपने सूबाई असम्बली से। वहाँ पे हमने पूरे अपने असम्बली का जो बिज़नेस था उसको मतलब कंप्यूटराइज किया और एक सिस्टम के ज़रिए वो कागज़ों का जो पलंदे पलंदा। थे वो वहाँ पे हमने ख़त्म किए। दूसरा फिर केपी गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया और उस पर चूँकि वो रिसर्च फिर मैंने ख़ुद की, जब 2020 में मुझे जब ये ज़िम्मेदारी मिली तो उसमें पहला काम मैंने ये किया कि मैंने इस जो सरकारी हमारा सेक्टर था उस पर मैंने रिसर्च की कि ये जो समरी हमारी मूव होती है और इसमें कितने दिन लगते हैं, कितने लोगों का। तो रिसर्च के बाद ये आया कि 110 दिन, मतलब बड़ा डिपार्टमेंट जैसे एजुकेशन और हेल्थ हैं, 110 दिन हमारे सेक्शन ऑफिसर से समरी मूव हो के वापस वो चीफ मिनिस्टर से होते हुए वापस जब वो सेक्शन ऑफिसर पहुंचती तो वो 110 दिन। तो आप मुझे बताएं कि 110 दिन में मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। सही और है। एक काम अगर आपको अभी की ज़रूरत थी और वो जब आपको 3 महीने 4 महीने बाद वो चीज़ आती थी तो उसका कोई मतलब। मतलब हमने सर्दियों में कोई चीज़ लेनी होती तो हाँ, गर्मियों में आ तो जाती। उस पे फिर हमने वज़ीर आला साहब को मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दी कि जी इस तरह एक सिस्टम है और इसको टेक्नोलॉजी बेस अगर हम करेंगे तो इसमें हम बिल्कुल इसको 110 दिन से हम कम करके। तो उन्होंने कहा कि आप इस पे काम करें, बताएं। इसके लिए फिर हमने कंसल्टेंट हायर किया और माशाल्लाह अब तक वो हमारी कंसल्टेंट ने तमाम डिपार्टमेंट के साथ वो जो हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है, ट्रेनिंग के सिलसिले चल रहे हैं। जून में इंशाल्लाह हम पूरी सरकार जो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है, पूरी सरकारी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब वो सारे आपका जो समरी सिस्टम है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जितना भी फाइल वर्क है वो भी सारा ई हो जाएगा, कागजात से आपकी जान छूट जाएगी। और लोगों को जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो काम आपके 110 दिन में होते थे, जो समरी आपकी मूव होती थी 110 दिन में, वो आ गई है आपको सीएम साहब की अप्रूवल से। हमने तो 3 दिन रखे थे लेकिन सीएम साहब ने कहा कि मतलब सीएम की भी बहुत सारे काम होते हैं, चीफ सेक्रेटरी की भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको हमने 7 दिन पे कर दिया है। तो आपको एक तो दिनों के हिसाब से बचत हो गई है काम की बचत हो गई 103 है। दिन की बचत हो गई। तकरीबन 103 दिन की। तो वो जो डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर बैठे हुए हैं तो वो मतलब वो और काम भी करेंगे और साथ साथ पूरा सिस्टम उनके लिए हमने बना दिया। अब मैं आपको अपनी मिसाल दूं तो अब हमारे डिपार्टमेंट में पहला हमने अपना तजुर्बा अपने ऊपर कर दिया है। हमारा डिपार्टमेंट फुली उस पर आ गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा पूरा हमारे जितने भी हमारे अंडर आईटी बोर्ड है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी है, हमारा सीआईयू है, वो टोटली अब हमारा सेक्रेटरीट और हमारी मिनिस्ट्री हम पूरे उस पे हैं, ई गवर्नेंस पे हैं, पेपरलेस हैं। और हमने अपना एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। सेक्रेटरी ऑफिस समरी मेरे पास आती है, विद इन 5 मिनट में समरी यहाँ से मैं उसका जवाब दे के वापस वहाँ से सेंड कर देता हूँ, वहाँ पहुँच चुकी होती है। और
मतलब वो विद इन वो मिनटों में सारा काम हम अपने डिपार्टमेंट, तो वो प्रेजेंट करके हमने सीएम साहब को कहा कि जी हम तजुर्बा हमारा कामयाब हो गया है, तो इंशाल्लाह जून से पहले पहले हम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तमाम जो जितना भी हमारा सरकारी जो सिस्टम है वो ये सेक्रेटेरिएट तक होगा या पूरे सूबे में? ये पूरा मतलब पहले तो हम जाहिर बात है कि आपका सेक्रेटेरिएट ही वो चीज़ें जहाँ पे वो आपकी समरी मूव हो रही होती है, बाकी जो फाइल वर्क हो रहे होते हैं, तो यहाँ से जब हम ऊपर से जा रहे हैं तो पूरा सिस्टम इसमें सीएम साहब का ईमेल भी पहले हमने बनाया कि पहले आपसे आगाज़ हम करेंगे, उसके बाद पूरे डिपार्टमेंट, तो वो वहाँ जब टॉप से हमने आगाज़ लिया तो बाकी सारे डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें यहाँ भी काफ़ी हमें हर्डल्स पेश आई, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग इंटरनल जो नीचे बैठे हुए थे वो उस चीज़ को हर्डल्स जो है ये लंगा फिदाजी साहब से साहब, जो बंदा 1973-74 में भर्ती हुआ है, जो हमेशा एक टाइपराइटर से काम चलता था, लेकिन अब कहीं जाके उसको कंप्यूटर वाले उससे प्रिंटिंग लेनी पड़ती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप उसको कहाँ देखते हैं? ये पेपरलेस वाली ये सारी टेक्नोलॉजी पेपरलेस होती जा रही है, क्या हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारी इस वक्त की मौजूदा वसाइल है वो इसका अहाता कर लेंगे? बहुत शुक्रिया लिहाज साहब। एक बहुत घिसा पिटा जुमला हो जाएगा अगर मैं ये कहूँ कि आज का दौर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, और बदकिस्मती से आज के दौर में भी हम इस बात पे जोर देते हैं कि आज का दौर जो है 2021 में हम तजुर्बात से गुजर रहे हैं और हम एक दूसरे को बता रहे हैं कि जी मौजूदा दौर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। पेपरलेस की ज़ियाउल्लाह बंगिश साहब ने बात की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, अगर हम उस तजर्बे को देखें जो जिन्होंने इनका जिक्र भी किया असेंबली का, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, आज भी आप देखते हैं कि ना तो उन MPS को प्रॉपर ट्रेनिंग इस हवाले से दी गई, और अगर दी गई तो इतनी सहल पसंदी है कि वो बावजूद ये कि उनके वो जो डेस्कटॉप है, वो जो स्क्रीन उनके सामने लगी हुई है, उसका वो इस्तेमाल नहीं करते या जानते नहीं, अगर जानते भी हैं उनको फिर कागज़ चाहिए होता है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि खसूसन बजट के मौके पर हम देखते हैं असेंबली का बिजनेस देखते हैं, वो फाइल खोलते हैं उसके लिए VIT का एक बंदा आ जाता है, उसके लिए खोल लेता है। वो असल में वो शुरू के दिनों में उनको, सॉरी मैं बीच में आ रहा हूँ, वो शुरू के कुछ ऐसे हमारे MPs हैं जिनको वो IT के हवाले से वो क्लिक करना अभी उनको बेचारों, तो उनके लिए फिर हमने मतलब असिस्टेंट समझते हैं कि इस तरह के कुछ है काफ़ी हमारे मतलब वो जो हमारे एजेंट ऐसे हैं कि वो पहले तो उस पर आ नहीं रहे थे, लेकिन वो अब आ गए हैं उस पर, अब वो आहिस्ता से वो क्लिक कर देते हैं। हमने कहा कि चले तब्दीली इतनी आ गई है कि क्लिक तो आप कर रहे हैं, मतलब ये प्रोसेस नया प्रोसेस है, तो शुरू में होता है, शुरू में मुश्किलात होती हैं, जिस तरीके से हम मुश्किलात देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की हद तक, और फिर जिन तजुर्बात से ज़ियाउल्लाह बंगिश साहब गुजर रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट गुजर रहा है, यकीनी तौर पर ऐसी चीज़ें होंगी। अगर एक बंदा आपकी बात के 1974-75 में भर्ती हुआ है तो ये गनीमत है कि वो बंदा आज स्मार्टफोन का इस्तेमाल जो है उसको आ रहा है। फिर जब उसको आप कंप्यूटर देंगे, कंप्यूटर पे काम आप उसको सिखाएंगे, ये सारे मराहिल जो हैं, मेरा ख्याल है कि आज का दौर जो है वो बहुत तेज़ रफ्तार दौर है। यानी आप अपने ख़ित्ते में पड़ोसी ममालिक को देखें कितना वो आगे हैं, और इसमें नई नस्ल का किरदार है। हमारे बहुत सारे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, माजरत के साथ, उनको नहीं इस्तेमाल आता, उनको स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं आता, इस तरफ उनको लाना है। और इस तरफ अगर हम लाएंगे तो ज़ाहिर है कि डिपार्टमेंट्स में आपने देखा तजर्बाकार एहलकार भी होते हैं, अफसर, और निचले सतह पे जो एहलकार होते हैं उनमें बुज़ुर्ग अफराद भी हैं, उनमें ऐसे भी हैं कि जो नौजवान हैं। नौजवानों से इस हवाले से मदद ली जा सकती है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सकती है, और अगर उस ट्रेनिंग के बाद भी कोई खामी है, कोई कमज़ोरी है, तो उस पर काबू पाने के लिए भी तरीक़ाकार है, और बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है, यकीनी तौर पर माजी में इस तरीके से नहीं किया गया। आज हमारे बहुत सारे जो सियासतदान हैं, वो हाल ही में आपने देखा कि ट्विटर अकाउंट उन्होंने खोला, बिल्कुल, यानी उनको पता ही नहीं है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया के जाने में। ज़ियाउल्लाह बंगिश साहब, दोबारा आप सूबाई हुकूमत इस वक्त बड़े से कौन से प्रोजेक्ट है इस वक्त जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तालीम, इसके अलावा लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए IT का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, इस वक्त हम बहुत ज़्यादा एक तेज़ प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और जैसे फिदा ने कहा कि अगर कोई इस बात से इनकार करे, इस वक्त मौजूदा दौर में अगर कोई ये इनकार करे कि जी हमने
آئی ٹی مطلب ہم قبول نے نہیں استعمال کرنی۔ نہیں کرنا یا ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرنا تو یہ وہ خام خیالی ہے، یا وہ اس ایم او کیو کی کیا وہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ایم او کیو کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہر چیز اب آپ کے اس فون میں آ چکی ہے، صحیح، اور وہ لوگ بھی اب اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں جو بالکل پہلے مطلب الف بے بھی اس کو پتہ نہیں تھی لیکن وہ اب استعمال کر رہے ہیں، جی کیونکہ اب یہ ایک دور گزر رہا ہے، ایک دور آ چکا ہے، دور سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے، اور آئی ٹی ٹیکنالوجی کا استعمال تو آپ نے کرنا ہے۔ اب اگر میں اداروں کی بات کروں تو سارے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں وہ اس میں ہمارا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ گھسا ہوا ہے، مطلب ہر چیز میں ہم گھسے ہوئے ہیں، ہم چیز نکال کے اب ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے اب یہ کرنا ہی یہ کرنا ہے آپ نے۔ دوسرا خیبر پروجیکٹس پختونخوا کیا ہے نے بڑے جو بڑے؟ پروجیکٹ میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتاؤں تو سب سے پہلے جو پاکستان ڈیجیٹل سٹی ہری پور، جی یہ ہمارا بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم لے کر گئے فیڈرل کے پاس، اور پھر فیڈرل نے اسی پر کام کر کے اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی بنائی۔ ٹھیک یہ ہے، پہلا ہمارا پروجیکٹ تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کے پی تو مطلب ماشاءاللہ بڑی اس تیزی حوالے سے کم کر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر اتھارٹی بنائی گئی، اور اب ہری پور اسپیشل ٹیکنالوجی زون میں شامل ہوا ہے۔ اس میں بہت زیادہ انسینٹیوز ہیں، مطلب کمپنیز کے لیے بہت زیادہ ٹیکسز کی چھوٹ ہے، بہت زیادہ اگر کوئی مینوفیکچرر آنا چاہتا ہے یا آئی ٹی کمپنیز آ رہی ہیں تو اس کے لیے ہم نے آفر دی ہوئی ہے، اس میں ہم 4 سے 8 کنال کے پلاٹس وہاں پہ ہم دے رہے ہیں، اور واحد ہمارا ڈیجیٹل سٹی ہری پور ہے کہ وہ ہم بالکل تیار ہم اس کے لیے ہیں، اور اب انشاءاللہ اس کے لیے پرائم منسٹر آئیں گے اور اس کی باقاعدہ اس کی لانچنگ ہوگی، تو اس میں ہم کمپنیز کو دے رہے ہیں، آفر دی ہے 4 سے 8 کنال کے پلاٹس ہیں، اور اگر اس سے کوئی زیادہ، جیسے ابھی جاوید آفریدی صاحب ہے تو انہوں نے ہم سے 200 کنال کی اب ریکویسٹ اس کی آئی ہوئی ہے کہ ہم وہاں پہ لیپ ٹاپ مینوفیکچرنگ اپنی، مطلب پاکستان کی اپنا لیپ ٹاپ وہ مینوفیکچر کرنا چاہ رہے ہیں، اس طرح اپنا موبائل وہ یہاں پہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس سے اب یہ ہوگا کہ جو یہ چیزیں جب یہاں پہ بنیں گی اب تو آپ کی جو لیپ ٹاپ جو پہلے کاسٹ تھی اگر وہ فرض کریں وہ 60,000 میں ہے تو یہاں پہ وہ آپ کو مینوفیکچر ہو کہ یہیں پہ بن کے آپ کو وہ 30,000 میں، مطلب ہاف اس میں آپ کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، اس طرح موبائل جو آپ کو باہر سے یہ موبائل آ رہے ہیں تو ظاہر بات اس کی قیمت مطلب لاکھوں میں ہے، تو اگر وہ صحیح اسی فیچر کے ساتھ صحیح، یہاں بھی بنیں گے تو اس کی کاسٹ اور آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور ڈیجیٹل کمپلیکس ہے یہ پشاور میں پشاور کا، اس کے لیے 2 جگہ ہم نے فائنل کی ہوئی ہے، ایک ہم نے پی سی ایس آئی آر کی جو ہے، کیونکہ وہ لوکیشن ہم نے اس طرح لی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ ہماری 4-5 یونیورسٹیز ارد گرد ہیں، جی جی تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو یہاں پر ساری اگر وہ فری لانسنگ کے لیے آنا چاہتے ہیں یا وہ اپنی آئی ٹی ریلیٹڈ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ بھی آئی ٹی کمپنیز یہاں پہ بیٹھنا چاہتی ہیں تو ایک وہ جگہ، ایک ابھی ہمیں پاکستان ریلوے سے ہماری بات چیت چل رہی ہے بالکل صدر میں، یہاں پہ ہم نے زمین مانگی ہوئی ہے، کیونکہ ریلوے اسٹیشن کے قریب، ہاں پاکستان ریلوے نے ہمیں آئی ٹی ہمارے ڈپارٹمنٹ کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ پورا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کو وہ کمرشل کرنا چاہ رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کی، وہ یہاں پہ مطلب ایک قسم کی فوڈ اسٹریٹ بھی، کمرشل کمپلیکس بھی، یہیں پر ہم نے ان سے ہم نے یہاں بھی زمین مانگ لی ہے کہ اگر یہاں ہمیں زمین مل گئی تو یہ بالکل سٹی بالکل سینٹر ہے، بالکل اور ایک ایسا ایریا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی اپروچ ہوگی، تو اس میں وہ 20 منزلہ عمارت جو ہم بنا رہے اس میں ایک تو آپ کا کے پی میں ایکسپو سینٹر نہیں تھا، ٹھیک تو ہے، ایک تو ہم یہاں پہ ایکسپو سینٹر اس میں بنا رہے ہیں، اس میں سائنس پارک یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں، یہاں پہ آئی ٹی کمپنیز کے لیے پورا سیٹ اپ یہاں پہ ہم دے رہے ہیں، یہاں پہ کانفرنسز ہم سیٹنگ کر رہے ہیں، یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہم نے رکھی ہوئی ہے، گیمنگ انڈسٹری کو یہاں پہ ہم سیٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ بی پی او انڈسٹری کو یہاں پر ہم سیٹ کر رہے ہیں، صحیح تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اب اس کے لیے ہم نے کنسلٹنٹ ہم نے ہائر کی ہوئی ہے، اب بس یہ 2 جگہوں میں ہمیں ایک جگہ ہمیں فائنل ہو جائے اس پہ ہماری انشاءاللہ، اور ایک اور چیز یہاں پہ ہم حکومت کی فنڈنگ بھی نہیں لے رہے، یہاں پہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں، جی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں اب سرکار کی جانب سے اگر وہ فنڈنگ کے ہمارے بہت زیادہ ایشو ہوتے ہیں صحیح ہے، تو ہم یہاں پر اب پی 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 جو ایکٹ پاس ہوا ہے کے پی کا بڑا ہاں آسان کر دیا ہے ہم نے، تو اب اس میں ہم نے انویسٹر کو بھی پبلک دعوت دی پرائیویٹ ہوئی ہے، ہاں پارٹنرشپ، ہم نے کیا کہ جی آپ آئیں اور اس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہمارا پروجیکٹ ہم ایبٹ آباد آئی ٹی پارک ہے، وہ بہت بڑا، اس کے لیے بھی ہم نے اس کی زمین لی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایریا ہم کور کر رہے ہیں، وہ کولڈ زون ہے ہمارا، اور اس میں اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنا ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ بھی ہم کولڈ ایریا میں شفٹ کریں، کیونکہ آپ ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو اپنا ڈیٹا سینٹر ہے اس پہ بہت زیادہ ہمارا وہ بجلی اور انرجی کا بہت زیادہ ہم پہ، کولڈ چین مینٹین کرنے ہاں، کے لیے، تو اب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جو آپ کے ڈیٹا سینٹرز ہیں وہ کولڈ ایریا میں کنورٹ ہو رہے ہیں، صحیح تو ہم نے بھی اب یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا سینٹر اور باقی ایکٹیویٹیز کو ہم کولڈ ایریا میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں،
اور پہلے یہ تھا کہ جی آئی ٹی کے حوالے سے یا پشاور مشہور تھا یا ایبٹ آباد مشہور تھا. اب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 11 مزید ڈسٹرکٹس آن کر دیے ہیں جہاں پہ آپ کے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس ہم نے آن کر دیے ہیں. اس طرح فری لانسرس کے لیے ٹریننگ سینٹرز ہم نے مختلف یونیورسٹی کے ساتھ NIC ایک پہلے پشاور میں تھا, اب ہم اس کو 3 ریجنز میں مزید ہم NIC یہ ہمارے بیسیکلی وہ انکیوبیشن سینٹر ہے جس میں نئے اسٹارٹ اپس ہمارے نوجوان آتے ہیں اپنے اسٹارٹ اپس کے ساتھ, اس کو حکومت فنڈ کرتی ہے. جیسے ہمارے دورشل اب 7 دورشل ہمارے ہیں, تو اس میں ہمارے ینگسٹر آتے ہیں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آ کے وہ پریزنٹ کرتے ہیں, اس کو ہم اپروو کر کے اس 6 منتھ تک اس کو رکھتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم گرانٹ دے کے اس کو کہتے ہیں کہ جائیں اپنی کمپنی آپ اوپن کریں اور مزید جاب اپرچونیٹیز لوگوں کو دیں. جی فضل صاحب, یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے ان لوگوں کا جو اس وقت آفیسز میں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے, لیکن ایسی بھی ایک ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ اس وقت تعلیمی اداروں میں ہے, یونیورسٹیوں میں ہے, کالجز میں. رجحان کیا دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب ان کا؟ جی بہت بہترین ان کا رجحان ہے, بہت تیزی کے ساتھ ہماری نئی نسل جو ہے اس طرف آ رہی ہے. فری لانسرز جو ہیں وہ بہت خودرو پودوں کی طرح اگ رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں, ان کا کام آپ دیکھیں, ان کا معیاری کام آپ دیکھیں. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کا کردار ہے یہ صرف مختلف ڈپارٹمنٹس تک محدود نہیں ہے, اپنے تک محدود نہیں ہے. اس کے ذریعے ہم خود روزگار اسکیم کا آغاز کر سکتے ہیں. مختلف شعبے ہیں, آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھیں, جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال دیکھیں, آپ جس طریقے سے دنیا میں لوگ کما رہے ہیں, دنیا میں گھر بیٹھے لوگ کما رہے ہیں. آن لائن کاروبار ہے, آن لائن کاروبار کا یہاں پر تصور نہیں ہے. فری لانسنگ اس کورونا میں ہم نے دیکھا جب لاک ڈاؤن ہوا تو اس شر میں سے ایک خیر کا پہلو نکلا کہ لوگ آن لائن سسٹم کی جانب بڑھے. آن لائن ایجوکیشن آپ نے دیکھی, آن لائن کلاسز دیکھی آپ نے تعلیمی اداروں میں, اور آن لائن آپ نے کاروبار دیکھا. جب ایک ہوٹل بند ہے, ایک اسٹور بند ہے, تو آپ نے وہاں سے آن لائن چیزیں منگوانا شروع کی. یہی وہ چیز ہے, بلوں کی ادائیگی آن لائن شروع. جی بالکل. تو یہ دنیا جس جانب بڑھ رہی ہے, ہمیں تیز رفتار ترقی کا جو ایک سلسلہ ہے دنیا میں, اس کا ہم نے ساتھ دینا ہے, اس پہ ہم نے اس رو میں بہنا ہے, اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں پیچھے تو نہیں رہ گئے. اپنے میں نے بار بار ہم ذکر کرتے ہیں اپنے خطے کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں کا نوجوان کس طرف جا رہا ہے, اور وہ نوجوانوں کا ہی اس میں کنٹریبیوشن ہے. جی بالکل, بنگلہ دیش کو آپ دیکھیں انڈیا کے بعد. یعنی اگر ہم مختلف شعبوں میں مقابلہ کر رہے ہیں ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک کے ساتھ, تو ہمیں اپنا آپ بھی دیکھنا ہے نا کہ ہم کس طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ان کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. یہ جو بہت خوش آئند بات ہے کہ مینوفیکچرنگ ہوگی یہاں پر ہمارے صوبے میں. اگر ان جدید ٹولز جو ہیں ان کی مینوفیکچرنگ یہاں پہ ہوگی تو آپ کو یہ جو پرانے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرانے لیپ ٹاپس اور پرانے کمپیوٹرز کا کباڑ یہاں پہ بکتا ہے, ریڈیو میں بکتا ہے ان کا سامان. تو اگر وہ مینوفیکچرنگ آپ کی یہاں پہ ہوگی تو ہو سکتا ہے ہم سے کوئی کسی کمزور ملک میں ہمارا سامان جو ہے وہ کباڑ کی صورت میں بکنا شروع ہو جائے, اور نوجوان اس سے استفادہ کریں گے. ضیاء بھائی صاحب دوبارہ آپ کی جائے گا, خیبر پختونخوا پاکستان میں عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں اراضی کے ریکارڈ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کچہریوں میں لوگ نسلیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اور اراضی سپریم کورٹ تک کیس کو لے جائے جاتے ہیں, وہ واپس کر دیتا ہے جی ریکارڈ میں یہ کمی ہے. اراضی کا ریکارڈ خیبر پختونخوا حکومت نے, یہ سابقہ حکومت نے شروع کر رکھا تھا, اور سروس ڈیلیوری سینٹرز باقاعدہ طور پر کیا گیا تھا. ابتدائی طور پر بنیر اور مردان اور کچھ اضلاع کا انتخاب کیا گیا تھا. اس وقت جو اراضی کے ریکارڈ کے حوالے سے بتائیے لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے, کس طرح تک وہ ہے, کیونکہ جو آپ کے SMBR صاحب ہے اس نے یہ صرف کہا ہے کہ تقریباً 18 ڈسٹرکٹ میں 2021 میں, یہ انہوں نے کہا کہ 18 ڈسٹرکٹ میں اراضی کا ریکارڈ مکمل ہو جائے گا جون تک انشاءاللہ. اس سے پہلے میں فدا کی بات کو ذرا اور آگے لے کر جاؤں گا کہ اس وقت فری لانسنگ کے حوالے سے پاکستان 4تھے نمبر پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے جی, اور BPO انڈسٹری میں پاکستان دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر پاکستان میں پھر KP میں BPO انڈسٹری اس لیے بوسٹ ہو رہی ہے کہ ہم نے IT انڈسٹری پہ جو ٹیکسز تھے وہ کم کر کے ہم 2% پہ آ گئے ہیں. تو اب وہ جو BPO انڈسٹری ہے اس کے کمپنیز ہیں
پہلے فیز میں ہم نے کوئی 750 سیٹس اپنے آئی ٹی بورڈ میں جو سرکاری بی پی او جسے کہتے ہیں، ویسے تو پرائیویٹ بہت سارے کال سینٹرز بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے آئی ٹی بورڈ میں 750 اپنی سرکاری مطلب سیٹنگ ہم نے کر کے دی، سارا کچھ ہم نے بنا کے دیا، اور کمپنیز کو کہا کہ جی آپ آ کے آئیں. اچھا ان کو یہ تھا کہ ان کو بڑی اس میں جو ریٹس ہیں اس میں بڑے آسانی ہوئی. اب اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ایبٹ آباد میں ایک کال سینٹر 200 سیٹ کا اوپن کر رہے ہیں، مردان میں اوپن کر رہے ہیں، ڈی خان میں اوپن کر رہے ہیں. مطلب وہ بڑے شہروں میں اب کال سینٹر، مطلب یہ ڈیمانڈ ہے اب آنا شروع ہوئی ہے، اور کمپنیز وہاں سے ادھر آ رہی ہیں کہ جی ہم یہاں پر، کیونکہ ایک پلیٹ فارم ہم نے اتنا ایزی کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے کہ آئیں جی ٹیکسز کم کر کے. دوسرا جو فری لانسنگ کے حوالے سے تھا، فری لانسنگ کے لیے ہم نے اب مختلف یونیورسٹیوں میں ان کے لیے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اب اوپن کر دیے ہیں کہ ان کو مزید ان کی اسٹرینتھن کی جائے، کہ کیونکہ وہ فری لانسر ایسے ہیں کہ وہ آپ کا باہر سے پیسہ لے کے آپ کی اکانومی میں بڑا حصہ ڈال رہے ہیں، تو ان پہ بڑا ہم نے زور دیا ہوا ہے. اب آتے ہیں لینڈ ریکارڈ کی جانب. تو یہ بیسکلی پروجیکٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کا پورا ایک، لیکن ٹیکنیکلی سپورٹ اس کو ہماری جانب سے ان کو مل رہی ہے. 19 اضلاع اس وقت تک ہم کور کر چکے ہیں، اور اس میں ہر تحصیل لیول پہ جو ان کے جو سینٹرز ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں. اس میں ابھی بھی کچھ ایشوز ہمیں سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ جو سسٹم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اوپنلی یہ اس لیے کہوں گا کہ جو سسٹم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ لینڈ جو ریکارڈ ہے یہ کمپیوٹرائز ہو، کیونکہ جب آپ کا لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو وہ کمائی جو ہے وہ اس کی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے اس آپ کے کا اشارہ پٹوار آپ گرداور نے وہاں پہ ان کو ایسی جگہ پہ ان کو پکڑا ہوا ہے کہ اب وہ، اچھا بہت بڑی مزے کی سچویشن ہوئی تھی کہ پورے موضع غائب ہو گئے تھے، پورے سسٹم پشاور میں غائب ہو گئے، پشاور میں پورے جلا دیے گئے تھے. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم نے کرنا ہے کام، یہ ریکارڈ ہوگا، یہ سارا ریکارڈ ہوگا. جب انہوں نے دیکھا کہ یار اب تو جان چھوٹنے والی نہیں ہے، یہ تو ہوگا، تو اس کے بعد یہ سارا، لیکن پھر بھی لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ ٹائم ٹو ٹائم ہم ایس ایم بی آر اور ان کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے ساتھ ہم بار بار اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو جہاں خامیاں ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ نکال رہے ہیں، تاکہ جب ایٹ دی اینڈ یہ پورا خیبر پختونخوا جب اس کا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو جائے. اس منصوبہ جو ہے وہ ہم کہہ سکیں گے کہ جو آپ نے 19 ڈسٹرکٹ کا ذکر کیا، کیا ہم کب سے یہ اندازہ ہمارا کہ مکمل ہوگا، اور لوگ جو آپ کے فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پر اپنا پرت لیا کریں گے؟ ابھی مطلب کافی ڈسٹرکٹس پہ شروع بھی ہے. جون 2021 یہ کہ ہم فلی مطلب اس کو کوریج ہو جائے گی، 19 اضلاع کی فلی کوریج ہو جائے گی جہاں پہ ریکارڈ موجود ہے. باقی جو اضلاع ہیں جہاں پہ مطلب جیسے اب کوہستان ایریا ہے وہاں پہ اب وہ ریکارڈ نہیں ہے، یا مالاکان یا جو، تو یہ ساتھ وہ بھی ساتھ چلتے رہیں گے. لیکن 19 جو اضلاع جن کا ریکارڈ مکمل، تو یہ جون سے پہلے، یہ جون تک ہم نے ٹارگیٹ ان کو دیے ہوئے ہے، جون تک یہ سارا انشاءاللہ کمپیوٹرائز ہو جائے گا. ساتھ ہم نے اپنی ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں کہ دیکھیں کہ آن دا اسپاٹ لوگوں کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں. مطلب اگر ایک بندے کو کہیں، اگر وہ ہم نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے میں آپ کو پورا ایکسیس، آپ کی جو چیز چاہیے 1 گھنٹے میں آپ کو ملے گی، اگر اس میں بھی وہاں پہ ان کو کوئی مسائل ہیں تو وہ ہمیں بتائیں. تو انشاءاللہ یہ جیسے فضا نے کہا کہ نیا سسٹم ہوتا ہے تو اس میں لوگ ظاہر بات ہے کہ اس سسٹم سے یا اویئر نہیں ہوتے یا اپنے آپ کو اویئر کرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن جب ان کے سر پر آ جاتی ہے کہ اب تو کرنا ہے، تو انشاءاللہ جب لوگوں نے کروانا ہے تو ہم تو کرا، ہم تو 2021 تک ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ جون 2021 میں ہم فلی اس کو فنکشن ہو جائے گا انشاءاللہ. فدادین صاحب، پٹوار کا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو جاتا ہے، عدالتوں میں بہت سارے کیسے دیکھتے ہیں وہاں پر جو بیشتر مقدمات ہوتے ہیں اراضی کے حصول کے متعلق، کیسے یہ ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا؟ یہ عدالتی نظام کی آپ نے بات کی لحاظ سے یہاں پہ صرف مقدمات یا تنازعات جو ہیں وہ زمینوں کے نہیں ہیں. آپ دیکھیں سال ہر سال سے مقدمات جو ہیں زیر التوا ہیں. بالکل نہ متعلقہ پولیس سٹیشنز کو پتہ ہے، نہ متعلقہ عدالت کو پتہ ہے کون سا کیس، پولیس سٹیشنز کے متعلق بھی جی، کہ کون سا کیس کس مرحلے پہ ہے. تو یہ چیزیں جب کمپیوٹرائزڈ ہوں گی، جب آپ کمپیوٹر کا استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا. یعنی آپ آج بھی ایسے تھانے موجود ہیں کہ وہاں پر فائلیں موجود ہوتی ہیں لوگوں کے مقدمات. آپ عدالتوں میں دیکھیں، یعنی وہ جو ایک سمن جاری کرنے کا ایک سلسلہ ہے، ایک بندہ جاتا ہے وہاں سمن دیتا ہے، وہ ایک بیلف کے ذریعے پھر وہ ایک سسٹم ہوتا ہے. آج کل تو یہ دور ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کی شکایت ہو
تو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی پورٹل، وزیر اعظم کا پورٹل آپ دیکھیں، اس میں لوگ شکایات درج کرواتے ہیں۔ آج کل تو یہ دور بھی نہیں ہے کہ جی حکمران بیٹھ کے ٹیلی فون پہ لوگوں کے مسائل سنیں، لیکن مہربانی ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی، کہ وہ پھر بھی لوگوں کے مسائل سن لیتے ہیں۔ اس سے ایک تو متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان پہ پریشر رہے گا کہ جی دیکھنے میرے والا خلاف شکایت ہو سکتی دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، کوئی مطلب ایسے حکمران نہیں ہیں موجودہ دور میں کہ جو ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ ڈپارٹمنٹس کی جہاں تک بات ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس اس میں سہل پسندی سے کام لے رہے ہیں، یعنی ٹارگٹ 2021 جون تک تو دیا گیا ہے، لیکن یہ ٹارگٹ 2018 تک تھا پہلے۔ جی بالکل، جس طرح بنگش صاحب نے کہا کہ کچھ ڈپارٹمنٹس میں کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم جدید طریقے اپنائیں، کیونکہ ان کی کمائی کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو سکتا ہے۔ اب یہ پٹوار خانوں میں آپ دیکھیں، آج بھی بنو کی میں مثال دوں کہ اسی وجہ سے اسی کو جواز بنا کے کہ جی سارا ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائز بنایا جائے گا۔ کتنے تنازعات ہوتے ہیں، صرف بنو میں نہیں، پورے خیبر پختونخوا میں، پورے پاکستان میں آپ دیکھیں زمین کے حوالے سے، یعنی زرزن زمین پہ واقعات ہوتے ہیں، قتل کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں زمین کے جو تنازعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ پھر جب زمین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اس میں مزید وقت درکار ہے، اب وہ جو مزید وقت درکار ہے اس میں تیزی کیسے لا سکتے ہیں؟ حکومت کا اس میں بہترین کردار ہو سکتا ہے اگر حکومت چاہے تو اس کو یہ جو جون کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، خدا نہ خواستہ یہ مکمل نہ ہو، یہ ان کا جو ہدف ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کام جو ہے نا وہ مزید تیز کرنا ہوگا اور مختلف ڈپارٹمنٹس کو سمجھانا ہوگا کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ نے کرنا ہے، اور اس میں پراپر ٹریننگز جو ہے اس پر توجہ دینی ہوگی۔ ضیاء اللہ بنگش صاحب، پشاور میں ڈپٹی کمشنر کے آفس کے قریب ایک مال خانہ ہے، باہر آپ 2021 میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ جب جو ہی اس گیٹ سے اندر داخل ہوتے تو آپ کو 1992 نہیں 1892 میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی اتنا اوپر وہ فاختہ ہیں، کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں، پرانے پنکھے ہیں، اور پٹوار کا وہی ٹپیکل نظام آج بھی وہاں پر ہے۔ خیر آپ نے یہ بتا دیا کہ جون تک آپ لوگوں کی یہ ٹارگٹ ہے، اور اس حوالے یہ تانوں کے نظام کے متعلق بتائے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں ایف آئی آر کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اندراج کیا جا چکا ہے، عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں، تانے سے کوئی آ جاتا نہیں تو نئی تاریخ پھر دی جاتی ہے، جس بندے کو ضمانت دینی پڑتی ہے اس کی مہینے 1.5 مہینے پھر رک جاتی ہے وہ ضمانت۔ کیا کہیں گے آپ اس متعلق کہ اس وقت جو ہمارے تانوں کے نظام ہے، عمومی طور پر پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک بنیادی کہ عدالتی نظام میں اور اس کے علاوہ جو تانا کلچر ہے اس میں تبدیلی لائی جائے گی، تو عدالتی اور جو تانا کلچر ہے اس میں کیا تبدیلی لائی جائے گی؟ دیکھیں پولیس اسٹیشنز کے حوالے سے ہماری لاسٹ گورنمنٹ تھی پچھلی، اس میں وہ آن لائن ایف آئی آر کا سسٹم وہ پورا وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پھر جب یہ ہماری حکومت دوبارہ آئی تو ہم نے ایک اور سسٹم کے ساتھ ہم گئے، ہم نے تمام جتنے بھی محرر تھے، ہم نے آئی جی ماشاءاللہ موجودہ جو آئی جی ہیں، یہ آئی ٹی کے حوالے سے یہ بھی بڑا ایک ماشاءاللہ ایک رجحان رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے پوری ڈسکشن کی کہ آپ کے جو محرر ہیں جو آپ کے بالکل تانوں بیٹھتے ہیں تو ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کو اس پورے آئی ٹی جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے اس کو ٹریننگ دینی ہے پورا ان کو، کیونکہ یہ محرر جب یہاں سے ٹرانسپورٹ کے دوسرے تانے تو یہ ٹرین ہوگا، مطلب اگر وہاں جائے تو وہاں بھی ٹرین، یہاں تو انہوں نے ہمارے ساتھ اس پہ بڑا تعاون کیا، اور ہم نے ایک پائلٹ فیز پھر ہم نے کیا مالاکنڈ میں، جی مالاکنڈ میں ہم نے کیا، اور ماشاءاللہ وہ بڑا کامیاب رہا۔ اس میں سسٹم یہ ہے کہ آپ کے تمام جتنے بھی تھانے کا جو سسٹم ہے، جو آپ کی کتابیں ہیں وہ بڑی بڑی کتابیں، بالکل اس کو سارا ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایک سافٹ ویئر بنا کے دیا ہے، اور اس سافٹ ویئر میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کی چیز آتی ہے تو اس کو وہاں پہ وہ انٹر کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کو لنک کیا گیا ہے آپ کے ان کا وہاں کے جو مطلب وہاں تو ڈی سی اور ڈی پی او بھی ہے، اور وہ تو ان کے آفس میں پورا ایک ڈیسک ٹاپ رکھا ہوا ہے، تو جہاں جس تانے سے بھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ یہاں پہ ان کے ڈیش بورڈ پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ باقی جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ آئی جی صاحب کے ساتھ ہم مطلب سیکنڈ فیز ابھی ہمارا پورے صوبے کے لیے ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، اور آلموسٹ وہ ہم کے جو ٹریننگ سلسلہ تھا وہ ہم نے ان کا کمپلیٹ کر دیا ہے، جو محرر تھے باقی جو اس پہ لوگ تھے، اور ان سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کی کوئی اتنا پیسہ اس پہ نہیں لگے گا، آپ صرف ہمیں تھانے میں ہمیں ایک کمپیوٹر
फराहम करें और बाकी लोगों को ट्रेन करना हमारा होगा, सॉफ्टवेयर डालना हमारा काम है जी और इसमें ना हुकूमत की इतनी कॉस्ट आएगी। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी उसमें हमारे से ताउन किया, उनका जो अपना IT डिपार्टमेंट है पुलिस में पुलिस का। और उसमें, तो इसमें काफ़ी ढेर सारा हमने काम किए तो हुए। तवक्को हम क्या कर सकते हैं कि पुलिस के अंदर जो एक रिवायती मुहर्रर होता था, बैठा होता था, FIR का भी एक अजीब तरीके से इंदराज हो, गाँव की बड़े को लेके जाते थे ताकि FIR का इंदराज कर, इवन रोजनामची के लिए FIR तो फिर भी बड़ी चीज़ है, रोजनामची के लिए तो उस निज़ाम के हवाले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें क्या काम कर सकती तो है? अब हमने अपने तौर पे जितना भी हम कर सकते थे कि जो हाई लेवल से उनको ट्रेनिंग दी। सेंसिटाइजेशन थी वो हमने उनको की, उनको पूरा एक सिस्टम दिया। ये अच्छी बात है कि इनका जो मतलब जो सरबराह होता है, जब उनको नो हाउ होती है पूरे सिस्टम की, तो वो बड़ा मतलब फ़र्क उसमें आता है। तो अब इसी वजह से अब ये होगा। अच्छा, इसमें मज़े की बात अब ये है कि फ़र्ज़ करें एक डिवीज़न है, तो उस डिवीज़न का जो DIG है, जी तो उस DIG के ऑफिस में पूरा एक डैशबोर्ड डैशबोर्ड इसके लिए होगा और हर ज़िले का रिकॉर्ड उनके सामने, दिन का रिकॉर्ड आ रहा होगा कि जी कहाँ कहाँ पे जराइम इतनी हुई है, ये FIR पूरा। जितनी। तो उनको और यही सेम हमने IG ऑफिस में भी अब उसके लिए पूरा डैशबोर्ड उनके लिए भी होगा कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हर ज़िले से आज अगर एक फ़र्ज़ करें D खान में एक केस रजिस्टर्ड होता है, तो वो केस रजिस्टर वो DPO के ऑफिस में भी मेंशन हो जाएगा, वो DIG के ऑफिस में भी हो जाएगा, वो आपके IG ऑफिस में भी हो जाएगा। सही। तो एक एक सिस्टम हमने इनको अब दे दिया है, अब बाकी उसको इम्प्लीमेंट करना अब ये माशाल्लाह हमारे डिपार्टमेंट का काम होगा कि वो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। चालान एक सिस्टम था, वो हमने इनको बना के दिया, जो ट्रैफिक का वो जो ऑन जी जी। चालान जो है जहाँ अब पे तो मोबाइल से जाके मोबाइल पे वो कर देते हैं चालान कर और देते हैं, मतलब उसमें और मतलब रिवायती पर्ची नहीं होती, एक बुक होता था। ऑन द स्पॉट उनको सारी चीज़ें, तो हमने और काफ़ी बंदे हमने को पता भी चल जाता है कि मेरे पैसे पुलिस वाले की जेब में नहीं अकाउंट में बल्कि चले गए। अकाउंट में चले हाँ, गए। तो ये हमने पूरा सिस्टम इनको अब दिए हुए, अब इम्प्लीमेंटेशन इनका काम है कि किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करवा इसमें सकते हैं। लिहाज जी आम फिर अली साहब, मैं सवाल भी और अपना ये जवाब भी दे दे इसके साथ। अमूमी तौर पर थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था कि कुछ लोग इस सिस्टम के मुखालिफ हैं। जी जी उनका बुनियादी तौर पर मौक़िफ़ है कि नहीं, पुराने वाले जो स्टीरियोटाइपिस्ट होते हैं उनके पुराने वाले निज़ाम जी बहुत बड़ा अच्छा था, उसमें ये होता था, उसमें ये होता था, बहाने तलाश करते हैं। आया वो लोग जब इस निज़ाम को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात क्या है? उनको ट्रेनिंग भी तो दी जानी चाहिए ना? जी बिल्कुल, उनको मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए तो लाजमी है। आम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सही। कहाँ पर जब आप ऑनलाइन FIR की बात करते हैं तो आपने एक सहूलत तो दी हुई है, लेकिन शहरियों को पता नहीं है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन FIR का इंदराज सही करवा सही सकते है, हैं। इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से अवामी शिकायत होती हैं। बिल्कुल होती। आवाम को पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से शिकायत का इंदराज कर सकते हैं, बिल्कुल और फिर उसका जो एक वो होता है कि जी उस शिकायत पे अमल कितना हुआ, वो जो शहरी की शिकायत है उसका अजाला कितना हुआ, एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। जिस तरीके से हमने RTI कमीशन के बिल्कुल हम मामलात देखते हैं, आप सवाल भेजते हैं, जवाब आ जाता है, आप मुतमईन हो जाते हैं, बिल्कुल। पूरा एक लाजमी होता है डिपार्टमेंट पे कि आपको वो जवाब दिया जाता है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या शहरियों को पता है, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस हवाले से जो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, उस शानदार कारकर्दगी से एक आम शहरी वाकिफ़ है, उसको पता है कि किस तरीके से मैंने जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और अपने मसाइल हल करने हैं। शहरियों के कितने मसाइल हैं, सिविक्स प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल है। गली मोहल्ले के मसाइल हैं। तो गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं, एक बल्दियाती सेटअप में आप मुंतखब नुमाइंदे के पास जाते हैं, या अगर मुंतखब नुमाइंदा फ़िल वक्त नहीं है तो आप मुतल्लिका डिपार्टमेंट जाते हैं। इसका एक प्रॉपर निज़ाम है, अगर है तो शहरी किस तरीके से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, बिल्कुल। इस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़िला बंगी साहब, अमूमी तौर पर हम देखते हैं सोशल मीडिया की जानिब, तो मेरे ख्याल में शायद ही इस वक्त कोई ऐसा बंदा हो जिसका कोई फेसबुक अकाउंट ना हो, शायद बंदे कुछ कम हो, ट्विटर उनका कोई है वो होगा, यूट्यूब तो मेरे ख्याल में घर की ख़वातीन और बच्चों से लेकर सब कुछ उसके एक ही उस मोबाइल में होता है और देखते रहते हैं। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक कमाई का भी बहुत बड़ा ज़रिया है, लोग लाखों कमाते हैं इनसे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी कमा सकते हैं इससे, और अगर कमा सकते हैं
تو حکومت لوگوں کی آگاہی کے لیے, ان کی ٹریننگ کے لیے اور ان فیس بک, یوٹیوب اور ٹویٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا کام اقدامات؟ دیکھیں ایک تو ہمارا جو پبلک سیکٹر تھا اس پہ تو ہم پورا آپ کو تفصیل دے دیا کہ پبلک سیکٹر میں ہم کیا کریں. پرائیویٹ سیکٹر, آپ کی آئی ٹی انڈسٹری اگر کڑی ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے ہی کڑی ہے, اور اس میں ہماری جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ مطلب آ رہی ہیں. کے پی میں تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا ہے کہ کوئی بھی کام آئی ٹی بورڈ خود نہ کرے, اس کو آؤٹ سورس کر کے کمپنی, کسی بھی کمپنی کو, تاکہ اس کا وہ سسٹم چلتا رہے. دوسرا ایک بہت بڑا ایک سیکٹر ہے ہمارے, وہ عام پبلک جو انٹرنیٹ کا استعمال کر رہی ہے. مطلب آپ کا جس کی کمپنی نہیں ہے, آپ کا ہر بندہ انٹرنیٹ سے منسلک ہے. مطلب وہ کسی نہ کسی طریقے مطلب وہ 500 کا کارڈ اپلوڈ کر کے انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے, یا کوئی پری پیڈ ہو یا جو بھی سسٹم ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک. اب اس میں ہماری خوش قسمتی خیبر پختونخوا کی کہ ہمارے بہت اچھے یوٹیوبرس یہاں پہ ہم نے جتنی ٹریننگز کروائیں, جتنے اس سے اچھی یوٹیوبرس پیدا ہوئے. کچھ ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں کہ مطلب ظاہر بات ہے کہ جن کو زیادہ انٹرنیٹ کی نو ہاؤ ہوتی ہے, اس کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال ہمارے ایک ساتھ فدا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کا یوٹیوب ماشاء اللہ مونیٹائز بھی ہے اور بڑے اچھے کانٹینٹ اس کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کے ساتھ پبلسٹی بھی ہو گئی. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ اور بھی ذرا بڑھ جائے نا. اس کے علاوہ اور بھی آپ کے خیبر پختونخوا میں اتنے اچھے یوٹیوبرز ہیں کہ وہ لاکھوں کما رہے ہیں. یہ یوٹیوبرز لاکھوں کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے ساتھ ایک تھا فیس بک کا, لیکن فیس بک کا یہ مسئلہ تھا کہ فیس بک میں کوئی 2015 میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا اور ان کا آپس میں کوئی مسئلہ تنازع ہو گیا تھا. اس کے بعد فیس بک کی مونیٹائزیشن پاکستان میں بند ہو گئی تھی. فیس بک کے مطلب پاکستان میں سب سے زیادہ جو یوزرز ہیں وہ فیس بک کے ہیں. مطلب کروڑوں کے, میں کہہ سکتا ہوں کہ کروڑوں یوزر ہیں. اور سب سے آسان وے بھی فیس بک ہی ہے, کیونکہ ہر بندہ فیس بک پہ موجود ہے. یہاں کوئی چیز کی اور ادھر جس کے ساتھ موبائل ہے اس کے ساتھ فیس بک ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ تھا کہ فیس بک کی مونیٹائزیشن پاکستان بنی, تو یہ پھر ہم نے جب ہم پورے سیکٹر کو دیکھ رہے تھے, کیونکہ یوٹیوب کا تو ہم ریگولرلی گوگل کے ساتھ مل کے کوئی ٹریننگ کروا رہے ہیں, کوئی ہم نے ساری چیزیں, کیونکہ ابھی بھی ایک ٹریننگ کا آغاز ہم کر رہے ہیں. کوئی 35,000 ہم نے ٹارگیٹ اب رکھا ہوا ہے گوگل کے ساتھ مل کے. ہر ضلع میں ہم نے 1,000 سیٹ یوٹیوبرس کے لیے اب مختص کی ہوئی, وہ بھی ہم قریب ہم لانچنگ کرنے جا رہے ہیں. تو فیس بک کا ایک بڑا مسئلہ تھا. فیس بک کے ساتھ میں نے کوارڈینیشن پھر سٹارٹ کی, ان کو ای میل کیے, ان کو جواب. تو مزے کی بات یہ ہے کہ 2015 سے لے کے آج تک کسی نے فیس بک کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ جی فیس بک پاکستان میں مونیٹائزیشن بند ہے. تو یہ اللہ کے بندو, پاکستان کیوں بند ہے؟ پوری دنیا جب فیس بک سے کما رہی ہے تو ہمارے لوگ کیوں نہیں کما رہے؟ تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک آفیشلی بھی ان کو, اچھا اب ان کو پھر میں نے سی ایم صاحب کے ساتھ نشست کر کے بعد ان کو ہم دوبارہ ایک ای میل اب کیا ہوا ہے, انہیں ہم نے آفر کر دیا کہ آپ کے پی آئیں. کے پی میں ہم آپ کو فلی, جہاں پہ آپ کو سیٹ اپ چاہیے فیس بک کا, ہم فری آف کاسٹ آپ کے لیے سیٹ اپ جہاں بھی آپ چاہیں ہم آپ کو سیٹ اپ دیتے ہیں. آپ یہاں پہ اپنی سروسز یہاں پہ لائیں, یہاں پہ مونیٹائزیشن آن کریں. اچھا, اس مونیٹائزیشن سے آن کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بہت سارے لوگ گاؤں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فیس بک کا تو استعمال کر رہے ہیں. مطلب وہ آن دا وے اگر وہ نیگیٹیو استعمال کر رہے ہیں یا پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں, لیکن انٹرنیٹ استعمال کیا جا رہا ہے, کر رہے ہیں, پیسے آپ کے فیس بک کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ تھا کہ ہم نے انہیں کہا کہ جی جب پیسے آپ کو اربوں میں آپ کو پیسے جا رہے ہیں تو کچھ حصہ واپس ہمارے لوگوں کو بھی آنا چاہیے. تو اس پہ انشاءاللہ وہ ایگری ہو گئے, اور انشاءاللہ ود ان منتھ سمجھ سکتے ہیں کہ فیس بک, یوٹیوب یہ چیزیں اب کمائی کا ذریعہ بنیں گی. یہ ہیں کمائی کا, مطلب ہمارے ہاں پوری دنیا کما رہی ہے. اب یوٹیوب تو آن ہے, اب یوٹیوب سے تو لاکھوں یہاں پہ ہم بیٹھے لوگ کما رہے ہیں. تو فیس بک بھی جب آن ہو جائے گا تو ہمارے وہ رورل ایریا میں بھی ایک بندہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہے, اگر کسی اس کی جاب نہیں ہے تو وہ بالکل فکر نہ کرے, مطلب اس سے کما سکتا ہے, وہ اس سے کما سکتا ہے. مطلب اپنے اچھے کانٹینٹ کے ساتھ اپنے ایریا کی ویڈیو اپلوڈ کر کے. اب جیسے یوٹیوب کے لیے ہم نے تھیم رکھی ہوئی ہے پاکستان, مطلب خیبر پختونخوا پاکستان. اس کو ہم نے یہ تھیم اس لیے دی ہوئی ہے کہ پاکستان کا ایک اچھا امیج بھی دنیا میں اجاگر ہو جائے. آپ اپنے ایریا کی خوبصورت ایک ویڈیو بنا کے وہ اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں, اور اس سے مطلب پاکستان کے ایک امیج بھی بنائیں, اس سے پیسے بھی کمائیں. تو سیم فیس بک میں بھی ایسا ہی ہوگا, تو کما سکتے ہیں لوگ اس سے. ایک اور سوال ہے, قبائلی اضلاع اس وقت وہاں پر تو 3G کی ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے, آپ لوگوں نے دی ہی نہیں ہے اس وقت, تو وہاں کے لوگ کمائیں گے کیسے؟ وہاں ان کی جو بیسکس ہیں
اس سے ان کو آگاہی کیسی ملے گی؟ نہیں اس ابھی پہ عمومی طور پر تقریباً 50 لاکھ سے زائد جو 2017 کی سینسس ہے اس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، اس وقت ان کے لیے کیا کام کیا جا دیکھیں رہا ہے؟ اس پہ ہم نے بڑی بیک اینڈ پہ بڑا وہ کام کیا، وہاں پہ 3G اور 4G کے لیے کمپنیز کو کنٹریکٹ دیے ہوئے تھے. ہمارا ایک فنڈ ہوتا ہے یونیورسل سروس فنڈ، یہ بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈ ہوتا ہے. اس بیس پہ ہم نے تمام قبائلی اضلاع میں نئے ٹاورز اور ان کے ڈیٹا کے لیے کام کیا بیک اینڈ پہ. اور جب ہم نے اپنا کام مکمل کیا تو ہم نے پرائم منسٹر کو رپورٹ دی کہ جی ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے، آپ اس کو اناؤنس کر سکتے ہیں. جی تو پرائم منسٹر نے ماشاءاللہ یہ وزیرستان جب وزٹ ہوا تو اس میں 3G اور 4G، اب ہمارے وزیرستان میں ہمارا فائبر آپٹک ہمارا جو وائی فائی سسٹم ہے وہ بھی آن ہے. ہمارا 3G اور 4G جو مین وہ ایریاز جہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے، مطلب بارڈر ایریا تو فی الحال ابھی بند ہے کیونکہ وہاں پہ مسئلے ہیں، تو مین آن ہے. اس طرح باجوڑ آن ہے، اس طرح خیبر آن ہے، مومن بھی آن ہو چکا ہے. وائی فائی فائبر آپٹک کے ذریعے بھی آن ہے اور 3G اور 4G کے ذریعے بھی آن ہو چکے ہیں. اور ٹیسٹ فیز جو تھے وہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں. اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک وہ ہم وزیرستان میں ایک اوپن کر رہے ہیں اور ایک باجوڑ میں اوپن کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارے قبائلی اضلاع بھی اب کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، وہاں بھی ہم سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس اوپن کر رہے ہیں. اور سب سے مزے کی بات کہ ہمارے مومن سے ابھی 3 ہمارے ساتھ IT کمپنی رجسٹر ہو گئی ہیں. مومن کے لیے مومن سے ہو گئی ہیں، اچھا. مومن کے ہمارے ینگسٹر سے ان کی کمپنیز رجسٹر ہو گئی ہیں. اور اسٹارٹ اپس بھی ابھی دورشل میں ابھی اس کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے نئے اسٹارٹ اپ کے ساتھ دورشل میں وہ اپلائی بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ قبائلی اضلاع بھی اب چونکہ اب صوبے کا حصہ ہیں تو یہ پیچھے نہیں رہیں گے. وہاں بھی ٹیکنالوجی کا جو نیٹ ورک تھا وہ ارلی ایج پروگرامنگ بھی ابھی قبائلی اضلاع میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ماڈرن جو ہمارے سائنس لیبز ہیں وہ بھی ابھی ہم مختلف اضلاع میں وہاں بھی قبائلی اضلاع میں. ہاں. اور پہلا جو اسکول آف ٹیکنالوجی ہے وہ بھی شلمان خیبر میں، اس کی انشاءاللہ نیکسٹ منتھ اس کی بھی انوگریشن ہے. اسکول آف ٹیکنالوجی یہ خیبر پختونخوا میں کہیں نہیں ہے، یہ ہم خیبر مطلب شلمان میں اوپن. اسکول آف ٹیکنالوجی اسکول آف ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ہمارے وہ ینگسٹر جن کو بیسک جو پروگرامنگ، کوڈنگ اور ٹیکنالوجی کے جیسے ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، IoT اور بلاک چین ٹیکنالوجی، یہ سارا کچھ ہم یہاں پہ اسکول آف ٹیکنالوجی میں، یہ مطلب پورا ایک اسکول ہوگا ٹھیک ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کا. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی میں ساری چیزیں آ جاتی فدا ہیں. دین صاحب اس وقت آپ نے آن لائن کلاسز کا تھوڑی دیر پہلے جب آپ نے ذکر کیا، سب سے زیادہ آوازیں جو تھی قبائلی اضلاع کے اسٹوڈنٹس کی ہوتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں تو ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. اس وقت جو پشاور کے قریب ترین ضلع خیبر ہے، جمرود کا جو علاقہ ہے، وہاں پر لوگ پشاور کے سگنل کو کیچ کرنے کے لیے پہاڑیوں کی چھوٹیوں پر بیٹھ کے تاکہ اس کے اور اپنی کلاسز وغیرہ جو تھے وہ لیا کرتے تھے. بتائیں، بنگش صاحب نے تو بتا دیا کہ ہم اس کو کر رہے ہیں اور کچھ اضلاع میں ہوا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان قبائلی اضلاع کو؟ صرف سوال جو بدبستی اضلاع ہے وہاں پر تو پھر بھی سسٹم ہے، لیکن قبائلی اضلاع میں تو سسٹم ہی نہیں ہے وہاں پر، بلکہ اب سسٹم بنایا جا رہا ہے. بنگش اسٹیل سٹی ہری پور کا ذکر کیا، جی. ایبٹ آباد کا ذکر کیا، پشاور کا ذکر کیا، اور بطور خاص بتایا کہ کولڈ ایریاز جو ہیں ان کے وہاں پر ٹارگیٹ ہے اور وہاں پر کیا تو کولڈ ایریاز میں قبائلی علاقے بھی آتے ہیں. بالکل آپ کے بہت سارے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ برف باری ہوتی ہے، آپ کو بالکل پتہ ہے. بالکل اور قبائلی نوجوان کو کیسے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آن لائن کلاسز میں جو شکایات اس سلسلے میں سامنے آئیں، بالکل جتنا بھی آج کا قبائلی نوجوان سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور کام کر رہا ہے اور بہترین کام کر رہا ہے، اگر مہمن سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ وہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اپنے علاقوں میں کام نہیں کیا. ان نوجوانوں نے پشاور میں بیٹھ کے کام کیا، بالکل صحیح. پشاور میں جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے اس کا استعمال کیا. بالکل. اگر یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ان کو اپنے قبائلی ضلع میں اسی علاقے میں جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے، جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، تو صرف وہ نوجوان نہیں جو انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتا ہے. ہمارے یوٹیوبرز دیکھیں، بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جی مطلب جو کھانا بنانے کی ترکیبیں جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. یہی قبائلی نوجوان جو ہے اپنا سافٹ امیج، جو قبائلی علاقوں کا ایک امیج تھا کسی زمانے میں، وہ سافٹ امیج دنیا کو دکھا سکتا ہے، اپنا خوبصورت علاقہ دکھا سکتا ہے، خوبصورت خیبر پختونخوا، خوبصورت ملک کی جو ہے ریپریزنٹیشن کر سکتا ہے عالمی دنیا میں. آپ دیکھیں کہ مختلف زبانوں میں کام ہو رہا ہے، پشتو میں بھی ہو رہا ہے، اردو میں بھی ہو رہا ہے، انگلش میں بھی ہو رہا ہے. حکومت اس حوالے سے سٹیپ اٹھائے اور ایسا مواد جنریٹ کیا جا سکتا ہے انہی یوٹیوبرز کے ذریعے کہ ہم وہ جو لوگ ہیں جو اردو نہیں سمجھتے، جو پشتو نہیں سمجھتے،
ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں اپنے کسٹمز کے حوالے سے، اپنی روایات کے حوالے سے، اپنے مذہب کے حوالے سے ہم سمجھا سکتے ہیں اور دنیا کو بتا سکتے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے، بس ضیاء الحق صاحب ایک آخری ہے یہ سوال ہے، ڈیجیٹل کرنسی کی بات ہو رہی ہے، تھوڑی سی وضاحت کر دیں. خیبر پختونخوا اسمبلی نے 2 قراردادی بھی پاس کی ہیں. یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے کہ مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ فلاں کے جیب بڑی باری ہے، تو جیب بھی باری یہ کیا ہے؟ دیکھیں بات وہیں کروں گا کہ اگر ہم کہیں کہ جی اب ٹیکنالوجی کا استعمال کوئی نہ کرے تو وہ پیچھے رہ جائے گا. دنیا ڈیجیٹل ایسٹس میں، ڈیجیٹل کرنسی میں بہت آگے جا چکی ہے. پاکستان میں لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن سرکاری سطح پر وہ چیز نہیں تھی. خیبر پختونخوا اسمبلی نے اسٹیپ اٹھایا، اس بیس پہ ابھی ایک کرپٹو کے حوالے سے ایک ایڈوائزر کمیٹی فارم ہو گئی ہے. اور اب کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے بٹ کوائن کے حوالے سے یا باقی جو کرپٹو کرنسی ہے، مائننگ ہے، اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ابھی ایڈوائزر کمیٹی بن گئی ہے. اب وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاکستان میں ہم اس کو کس طریقے سے لے کر جائیں گے. میری تو اپنی جو میں نے سجیشن کل بھی دی تھی کمیٹی میں کہ کے پی اپنا کوائن لانچ کرے، کے پی اپنی مائننگ یہاں کرے، اور جو ٹریڈنگ ہے وہ بھی اپنی کرے، اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ ساری ادھر کے پی آئے، کے پی میں انویسٹ ہو، یہیں سے مائننگ ہو، یہیں سے اس کی سارا کچھ، تاکہ پیسہ جتنا بھی ہو وہ کے پی میں آئے. بہت بہت شکریہ ضیاء الحق بنگش صاحب آپ کے وقت دینے میں. فدائے علی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے اس وقت جو پروجیکٹس ہے اس کا تفصیل سے ذکر کیا، اور ہم دوبارہ زحمت دیں گے ضیاء الحق بنگش صاحب کو کہ وہ آئے اور یہاں پر انہی پروجیکٹ کی فالو اپ کرے اور بتائیں کہ اس وقت اس حوالے سے ان پروجیکٹ کے حوالے سے کس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے، لہٰذا